अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 14, इस्लामियात लाज़मी, थर्ड ईयर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लेक्चर नंबर 14 हदीस 24 है। फ़ज़ीलत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हो अन अबी बकरा रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकरा से रवायत है। क़ाला रअयतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबरी, कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा मिंबर पर। आप क्या कर रहे थे? वल हसन बिन अली इला जंबिही, और हज़रत हसन बिन अली जो हैं वो आपके पहलू में थे। वहुआ युक़बिलु अलन्नासी मर्रतन व अलैहि उख़रा, आप सल्लम कभी एक तरफ लोगों को देखते और एक तरफ उनको देखते। यानी जैसे बच्चा बैठा हो ना, तो आप कभी बच्चे को तवज्जो दे रहे हैं और कभी लोगों को देख रहे हैं, बच्चे को भी देख रहे हैं कि बिल्कुल बच्चे से गाफिल नहीं है। वयकूलु, आ फरमाया, आपने कहा, इन अब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बच्चा सरदार होगा। वलअल्लाहु अन युस्लिहा बिही बैना फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन, मुमकिन है, मुझे उम्मीद है कि इसके ज़रिए अल्लाह ताला मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। अब हज़रत हसन कौन है? कुनियत अबू मोहम्मद, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नूर चशम, आप सल्लम के नवासे। वलादत 3 हिजरी मदीना में हुई। आपकी शक्ल सूरत आप सल्लम से बहुत मुशाबे थी। 8 साल की उम्र तक आपने नबी करीम सल्लम की मुबारक सोबत, मोहब्बत, शफ़क़त में परवरिश और तरबियत पाई। हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जन्नत के नौजवानों के सरदार, इसीलिए सहाबा हज़रात हसनैन का बहुत एहतराम करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने अहद खिलाफत में इन दोनों का वजीफ़ा 5-5 हज़ार दरहम मुकर्रर किया था। ऐसे ही हज़रत हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, हसनैन इन्हीं दोनों को, हसन और हुसैन के नाम के मजमूए को, सहाबा के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। जब बागियों ने हज़रत उस्मान के घर का मुहासरा किया तो हज़रत हसन उन नौजवानों में शामिल थे जो हज़रत उस्मान की हिफाजत कर रहे थे। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद अहले इराक़ मस्जिद में जमा हुए और हज़रत हसन की खूबियों की बिना पर उनके हाथ पर बैत खिलाफत की। आपने उनसे इस बात पर बैत ली कि जिससे आप हज़रत हसन लड़ेंगे उनसे अहले इराक़ लड़ेंगे, और जिससे वो सुलह करेंगे इससे वो सुलह करेंगे। आपने 6 माह तक खिलाफत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे अली की शहादत के बाद। खिलाफत से दस्तबरदारी, हसन तबन यानी तबीयत के अतबार से बहुत सुलह जो, अमन पसंद थे। मुसलमानों में बाहमी कत्ल गारत को पसंद नहीं करते थे। जंग जमल और जंग सफ़ैन हुई। अब जिसको हिस्ट्री का शौक़ हो तो वो इन जंगों के हालात पढ़ ले। बहुत ही यानी कि एक तरह से देखा दिल दुखा देने वाले मामलात थे ये दो जंगें, जिसमें मुसलमानों की तलवारें मुसलमानों के ही ख़िलाफ़ हुई हैं और शदीद तरीन कत्ल गारत हुई है। हज़रत अली के दौर में हुआ ये सब कुछ। मुसलमानों की कुव्वत जो है खाना जंगी में बर्बाद हो रही थी। इन हालात में हज़रत हसन ने अमीर माविया से सुलह का फ़ैसला किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुसलमानों में इत्तेहाद की खातिर खिलाफत छोड़ दी। इस तरह मुसलमानों में खून रेज़ी ख़त्म हो गई और मुल्क में दोबारा अमन व अमान कायम हो गया। ये दस्तबरदारी हज़रत हसन की आला बसीरत का सबूत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनके बारे में यही पेशन गोई की थी ना, कि मेरा ये बेटा मुसलमानों के 2 ग्रोहों में सुलह करवाएगा। तो इनकी दस्तबरदारी से मुसलमानों में सुलह हुई। क़याम मदीना और शहादत, खिलाफत से दस्तबरदारी के बाद हज़रत इमाम हसन ने मदीना में मुस्तकिल क़याम कर लिया। तालीम तबलीग का काम, जो वजीफ़ा आपको मिलता, गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर देते थे। बहुत सखी, आबिद, जाहिद, इसार और कुर्बानी के जज्बे से लबरेज़। कहते हैं कि आपकी बीवी जादा, जो अशस बिन कैस की बेटी थी, इसने यजीद के कहने पर आपको जहर दे दिया, जिससे आपकी शहादत वाक़या हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने पूछने पर भी अपने कातिल का नाम नहीं बताया। आपकी वफ़ात 51 हिजरी में हुई और उन्हें अपनी वालदा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहलू में जन्नतुल बकी में दफन किया गया। अब छोटे छोटे मुख्तसर हालात ज़िंदगी आपको पता होने चाहिए। याद रखिए कि ये फ़जीलत इमाम हसन है। ये यहाँ तशरीह आप देखेंगे ना, यहाँ इमाम हुसैन आ रही है, इमाम हसन लिख लें ऊपर, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए आप। फिर फ़जीलत हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आपको अपने जो नवासे हैं हज़रत हसन और हज़रत हुसैन से ख़ास मोहब्बत थी। अपनी सारी मसरूफ़ियात के बावजूद अपने नवासों को साथ रखते। यही वजह है कि हज़रत हसन जो हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कम उम्री से ही बुर्दबारी, फ़हम व फ़रासत, आला बसीरत और दानाई में अपने हम उम्र मुसलमानों से बहुत आगे थे। फिर आप वसल्लम और फिर यानी नाना थे ना, और फिर अपने वालिदैन की तरबियत ने उनकी शख्सियत को 4 चाँद लगा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ किया करते कि अल्लाह,
میں حسن سے بے حد پیار کرتا ہوں اور تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو بھی ان سے پیار کرنا اور تو ان سے بھی پیار کرنا جو میرے حسن سے پیار کرے۔ تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ پھر حدیث نمبر 25 ہے بہترین زمانہ۔ وان عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خیر امتی، امت میں میری سب سے زیادہ جو افضل ہے، قرنی، میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ سب سے بہترین جو زمانہ ہے وہ میرا ہے، عہد رسالت کا زمانہ۔ کیوں ہے؟ ظاہری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے، رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، حدیث کا علم وجود میں آ رہا تھا، تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ جو ہیں وہ سیدھا راستہ پا رہے تھے، امن و امان قائم ہو رہا تھا، لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے تھے، جانثار صحابہ کی کثرت تھی، برکتیں تھیں۔ آپ نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بہت کوشش کی، علم کو فروغ حاصل ہوا۔ جب آپ تشریف لائے مکہ میں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن آپ تشریف لے گئے دنیا سے تو کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جہاں کوئی پڑھا لکھا شخص موجود نہ ہو۔ یہ زمانہ ہر لحاظ سے بہترین زمانہ تھا کہ اس میں معاشرتی برائیوں نے دم توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی ذات کی وجہ سے برکات نازل ہوئیں۔ ظاہری بات ہے جب آپ تشریف لے گئے دنیا سے تو ایسا زمانہ تو پھر کسی کو کبھی نہیں مل سکا، نہ مل سکتا ہے۔ پھر اس اس کے بعد کا زمانہ آپ نے کیا کہا؟ خیر امتی کرنی، میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد کا زمانہ عہد صحابہ کا زمانہ ہے، یہ بھی برکتوں والا زمانہ تھا کیونکہ آپ نے صحابہ کی علمی عملی ساری تربیتیں کی تھی۔ آپ کے بعد صحابہ نے خود بھی اسلام کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا کیا، آنے والی نسلوں کو بھی یہی سکھایا۔ صحابہ کرام کی فضیلت تو قرآن میں آئی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ صحابہ کی مثال جو ہے نا وہ ایک زمین سے جیسے کہ فصل اگتی ہے اور وہ بڑی بڑی پھر وہ مضبوط ہو جاتی ہے اور وہ دشمنوں کو بڑی بری لگتی ہے، وہی چیز ہے۔ پھر سورہ توبہ میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی۔ صحابہ بھی اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے تو ان میں سے کسی ایک کی مد اور نہ ہی آدھے مد خرچ کرنے کے برابر ثواب پہنچ سکے گا۔ صحابہ کرام نے امن و امان بحال کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، معاشرتی برائیوں کی بیخ کنی کی گئی۔ صحابہ کرام کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، اسی لیے جب وہ گئے ہیں سہارے صحابہ تو برکتیں اٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد کا زمانہ، وہ بعد کا زمانہ عہد تابعین ہے۔ تابعین وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، پھر تابعین جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حالت ایمان میں رخصت ہوئے۔ یہ صحابہ کرام کے تربیت یافتہ ان کے شاگرد تھے، ان کی نسلیں تھیں، اسی لیے قرآن میں آیا وہ مہاجرین اور انصار جو سب سے پہلے اسلام لائے اور وہ جو راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ظاہری بات ہے پیچھے آنے والوں سے مراد تابعین ہے۔ تابعین نے کیا کیا تھا؟ صحابہ سے علم حاصل کیا، امت کو پہنچایا، علم حدیث پہ بہت زیادہ کام کیا گیا، علم اور عمل ان کا بہت اعلیٰ تھا۔ اویس کرنی، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حسن بصری، امام ابو حنیفہ، یہ تابعین میں بہت مشہور ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ تابعین کی وفات کے بعد کے زمانے پھر حالات خراب سے خراب ہوتے چلے گئے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس حدیث میں معلم اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف زمانوں کا ذکر کیا، امن، امان، اخلاق، معاملات، دینداری کے لحاظ سے بہترین زمانے، یہ مختلف لوگ ہیں۔ اس کو اب آپ نے خود ہی کر لینا اور اس کو جرنل آپ نے دیکھ لینا، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ دیکھیں نا کہتے کیا زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ بلا طلب جھوٹی گواہی دیں گے، سچائی ختم ہوگی، امانت دیانت مٹ جائے گی، لوگ خیانت اور بددیانتی میں مبتلا ہو جائیں گے، نظریں پوری نہیں کی جائیں گی حالانکہ لوگ دولت مند اور بااستطاعت ہوں گے، عہد و پیمان ختم ہو جائے گا، فسق و فجور، بددیانتی، وعدہ خلافی عام ہو جائے گی۔ آخری بات یہ تھی کہ ان میں موٹاپا اور فربہی عام ہو جائے گی۔ موٹے اس سے مراد کیا ہے کہ لوگ عیش پرست پیٹ پوجا میں مبتلا ہوں گے، دین کے لیے سخت کوشش سے خالی ہوں گے، زندگی کا مقصد جسموں کی پرورش ہوگا، یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر جناب آخری حدیث ہے آپ کی، حدیث نمبر 26 اسلام میں معیار فضیلت۔ وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے
کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا فی وسط ایام تشریق کے درمیان خطبۃ الوداع، خطبہ وداع دیا۔ ایام تشریق کے دوران آپ نے ہمیں الوداعی خطبہ دیا۔ فقال، آپ نے فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے۔ کون باپ؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ لا فضل لعربی علی عجم ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی الاسود۔ یاد رکھو کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت ہے۔ ولا لاحمر علی الاسود، نہ کسی سرخ کو سیاہ پر۔ ولا لاسود علی الاحمر، اور نہ کسی سیاہ کو سرخ پر۔ رنگ، نسل، قوم، قبیلے، خاندان، برادریاں، ملک، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ آپ نے سارے معاملات ہی ختم کر دیے، اللہ بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے اللہ کے ہاں معزز وہ ہے، عزت والا وہ ہے، اللہ کے ہاں مقام مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ نہ یہ کہ کوئی جناب سعودیہ سے تعلق رکھنے والے فلاں عرب ہیں، فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والے فلاں فلاں ہستیاں لوگ ہیں، یا فلاں فلاں علاقے سے تعلق رکھنے والے فلاں گورے چٹے لمبے مال و دولت رکھنے والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کلیئر کر دیا کہ اچھی طرح سن لو، جان لو، اللہ کے ہاں جو متقی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں باعزت ہے۔ اب متقی کون ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے جو بندہ جیتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے، وہ متقی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک جس کی زندگی میں اللہ کی ذات رچی بسی ہوئی ہے، وہ متقی ہے۔ آپ نے بتایا کہ تم سب ایک رب سے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خاندان، قوم، قبیلے بنائے ہیں، یہ صرف اس لیے بنائے ہیں کہ ایک دوسرے کی آئیڈینٹیفیکیشن ممکن ہو۔ اور اس موضوع پہ ہم پیچھے آیات بھی پڑھ کر آئے ہیں، اس کی تشریح یہاں کی تشریح آپ وہاں پہ لے کر جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ حل بلغت، کیا میں نے پیغام تمہیں پہنچا دیا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ قال، آپ نے فرمایا، فلیبلغ الشاہد الغائب، پس جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پیغام پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں۔ یعنی یہ میری جو باتیں ہیں، یہ جو میں نے خطبہ بیان کیا ہے، یہ ان تمام لوگوں تک پہنچانا ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی، یعنی جو موجود صحابہ تھے اس وقت، جو اس وقت موجود نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ ارشادات آپ کی وراثت بن گئے، جس کو آگے امت کے اندر منتقل ہونا تھا، جنریشن ٹو جنریشن، قیامت تک اس نے آگے جانا ہے، کیونکہ یہ آپ نے ایک طرح سے صحابہ کی ذمہ داری ڈالی، اور اس کے بعد جو جنریشن ان ارشادات کو لے گی، سنے گی، اب اس کی ذمہ داری بن جائے گی کہ ان کو وہ آگے پہنچائے، اور یہی بات ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ فتح مکہ کے دن آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیا تھا طواف کے بعد، اور آپ نے کہا تھا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے جاہلیت اور اس کے تکبر کو تم سے دور کر دیا۔ اب تمام انسانوں کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک نیک اور متقی جو اللہ کے نزدیک شریف اور محترم ہے، دوسرا فاجر اور شقی جو اللہ کے نزدیک ذلیل اور حقیر ہے۔ پھر آپ نے اوپر والی بات جو آیت ہے نا وہ تلاوت کی تھی، یعنی فخر اور عزت کی چیز اصل میں ایمان اور تقوی ہے۔ قریش کے پاس وہ نہیں تھا۔ حضرت بلال جو کہ غلام تھے، حبشی تھے، بالکل ان کی اس زمانے میں سو کالڈ سوسائٹی میں کوئی سے نہیں تھی، لیکن اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان لا کر کفار مکہ سے ان کو افضل اور اعلیٰ قرار دے دیا۔ تو یہ اسلام نے بتا دیا کہ اسلام کے ہاں رنگ، نسل، خاندان، قوم، قبیلوں کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں ہے۔ یہ آج جو ہم نے بھی کلاس سسٹم بنایا ہوا ہے نا، اپر کلاس تو مڈل کلاس تو لوور کلاس تو فلاں تو یہ تو وہ، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سخت پکڑنا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو اتنی ذات برادری بعض خاندانوں میں ہے ابھی بھی کہ جی ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، فلاں خاندان میں ہم اپنی بچیاں نہیں بیاتے، چاہے کوئی لڑکا کتنا ہی پڑھا لکھا، کتنا سمجھدار، کتنا اچھا خاندان کیوں نہ ہو، جی ہم نے فلاں خاندان میں کرنی ہی نہیں شادی، کیونکہ ہمارا خاندان بڑا اعلیٰ ہے اور فلاں خاندان جو ہے نا وہ بڑا نیچ ہے، اللہ معاف کرے، یہ حقیر ہے، یہ تو ہم تو اپنے خاندان سے باہر نہیں کرتے۔ بھئی یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اللہ نے تو معیار فضیلت تقوی کو بنایا ہے، اچھے اخلاق کو بنایا ہے، اچھا کردار ہو، اچھا اخلاق ہو، اچھا خاندان ہو، ان چیزوں کو بندہ دیکھتا ہے، ان خوبیوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب اس کے بعد دیکھیں یہاں سے آپ کا جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے نا وہ باب 3 سیرت النبی شروع ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کھولنا ہے۔ کھول لیجئے، باب 4 ہے، باب جو 3 ہے نا وہ 255 پہ ہے، سیرت النبی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ دیکھیں 4 اس کے اندر ٹاپک ہیں: مطالعہ سیرت النبی کی اہمیت ضرورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب، تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت، شخصیت کا نبی منہاج عملی نمونے، پھر تشکیل اجتماعیت اور معاشرت اور اسوہ حسنہ۔ اس میں سے 10 نمبر کا سوال آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے اگر کالج کھل جاتے ہیں 10 جنوری کے بعد تو ہوپ فلی پیپروں میں ایک ہفتہ آپ کو ملے گا۔ جب وہ ایک ہفتہ ملے گا تو ایک کلاس میڈم پروین لیتی ہیں، ایک میں لیتی ہوں، تو یہ جو 2 چیپٹر ہیں نا اوپر والے، مطالعہ سیرت النبی کی اہمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب، یہ ان دنوں میں یہ آپ کو ہم نے کور کروانی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا پیپر جو ہے نا، کیونکہ پورا فل پیٹرن یونیورسٹی کا ہوگا، اسے ہم نے فالو کرنا ہے۔ اس میں سے ایک سوال ضرور آئے گا، اور یہ یہاں پہ دیکھنے میں 2 چیپٹر لگ رہے ہیں، اندر اس کو پڑھیں تو ذرا اچھے خاصے وہاں پہ ٹاپک موجود ہیں۔ تو یہ 2 چیپٹر آپ کو پڑھائے جائیں گے یہاں سے، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ میڈم پروین بھی آپ کو کلاس لیں تو جو میڈم پروین کی کلاس کی بچیاں ہیں وہ ان کو بتائیں کہ جی یہ 2 آپ نے ہمیں پڑھانے ہیں، کیونکہ پیپر میں نے بنانا ہے۔ میں آپ کو پہلے سے ہی بتا رہی ہوں کہ میں نے پیپر جب بنانا ہے تو اس میں سے ایک کوسچن آپ کو لازمی آئے گا۔ پھر آ جائیں آپ باب 4 کے اوپر۔ باب 4 کے اندر جب ہم آتے ہیں تو وہاں پہ اسلامی تہذیب و ثقافت 311 نمبر پیج کے اوپر آتا ہے۔ تو اس میں اسلامی تہذیب و ثقافت کے خصائص ہیں، اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات ہیں، پھر مغربی تہذیب و ثقافت اور اسلام، اور اس کے اندر پھر 2 چیزیں اور آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ ہم جو ہے نا اسلامی تہذیب اور ثقافت کے جو خصائص ہیں نا وہ سارے کا سارا سمجھیں کہ شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کے خصائص آپ ذرا سا کھولتے جائیں، یہ کہاں تک جائے گا آپ کا ٹاپک۔ بہت اس میں سے بہت سی چیزیں بہت آسان ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ مشکل ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کے خصائص چل رہا ہے جناب 335 تک چل رہا ہے، وہ سارا بیچ میں شامل ہے۔ ذرا اپنی بکس جو ہے نا وہ کھولتے جائیں اور دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ میں اس لیے چاہ رہی ہوں کہ آپ کو نا بہت ساری چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو جائیں کہ جی یہ کیسے ہم نے پڑھنا ہے اور کیسے ہم نے اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ باب 4 میں سے اسلامی تہذیب و ثقافت کے جو خصائص ہیں نا وہ اوپر والا ایک پورا جو ٹاپک ہے اس میں سے کوسچن بناؤں گی میں آپ کا، اس کو آپ لے لیں 342، میرے پاس لیٹسٹ بک ہے، اور یہ ٹاپک ختم ہو رہا ہے یہاں پر انسانی زندگی میں توحید کے ثمرات اور اثرات، ٹھیک ہے۔ یہ ٹاپک یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، یہاں تک آپ اس کو ریڈی کریں گے۔ اس کے بعد آگے جو ٹاپک کے نام ہے نا وہ ہے روحانیت اور بہت ساری مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں آئی تھنک کہ جو مختلف ٹائم میں کوسچنز آپ کو پوچھے گئے نا پیپرز کے اندر، تو یہاں پہ بک میں موجود نہیں تھیں وہ چیزیں، تو انہوں نے وہ والے کوسچنز جو ہے نا یہاں پہ ایڈ کر دیے ہیں، ٹھیک۔ یعنی جس نے پیپر بنایا ماضی میں مختلف پیپرز، انہوں نے کچھ کوسچنز اپنے پاس سے ڈالے تھے، اب وہ کوسچنز انہوں نے خود یہاں پہ اس کے جواب ایڈ کر دیے ہیں۔ ان جوابات سے آپ جو سبق سیکھیں گے وہ یہ کہ دیکھیں سپوز ہم کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں نا چوائس کے اوپر، تو چوائس پہ مت چھوڑیں، میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی۔ سب چیزیں تیار کریں، اس لیے کہ ممکن ہے آپ نے 2 میں سے ایک چیز چوائس پہ چھوڑی ہو، اور جو چھوڑی ہے وہ چیز آ گئی ہے، اور ایک چیز انہوں نے یہ ایسی بیچ میں سے خود ہی کوئی اٹھا کے سوال بنا کے دے دیا، اس پر اس وقت آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک جو ہے نا ہم اس کو روکیں گے، پھر اس کے بعد یہ جو روحانیت اور یہ مختلف چیزیں ہیں نا اس کو ہم پھر بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ، جب آپ کے پراپر کالج کھل جائیں گے یا آن لائن کلاس ہوئی تو میں اس کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دوں گی۔ لیکن پیپرز کے لیے آپ نے اسلامی تہذیب و ثقافت کے خصائص یہ پورا میں نے آپ کو بتا دیا روحانیت سے اوپر تک، یہ آپ کے لیے ہوگا۔ میڈم پروین کلاس لیں، میں لوں، آن لائن لیں، جس طرح بھی لیں، ہم نے اس چیز کو کور کرنا اور وہاں سے بھی ہوگا۔ آپ کا پیپر اسی کے اندر سے بنے گا۔ پیچھے جو ہم نے قرآن کی آیات اور احادیث جتنی پڑھی ہیں، یہ 26 احادیث ہیں اور باقی آیات پڑھی ہیں،
ساری کی ساری آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے شارٹ کوسچن آنسر بھی شامل ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی شامل ہوں گی. تو اچھے طریقے سے آپ لوگ اپنی تیاری جو ہے وہ رکھیں، کیونکہ ہوپ فلی پیپر تو ہونا ہی ہونا ہے آپ کا ایک فل فلیج انشاءاللہ. یہاں پہ ہم روکتے ہیں. السلام علیکم.